नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, हमारा लीडर और उसकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा पख्तूनों और फ़लस्तीनियों के नाम और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए, सोहेल अफरीदी जो थे वो नए वज़ीर आला बन गए। और सोहेल अफरीदी किसके लिए, किस नौइयत का फ़रिश्ता है, अब की बार इश्क इमरान में मरूंगा, 300 अफराद को रियासत ने क्यों मारा और ये सारा मामला कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ी दुख भरी दास्तान है। सबसे पहले मैं सोहेल अफरीदी जो एक सियासी गोरखधंधा था जिसको सुलझा लिया गया, लेकिन अब भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसके ऊपर बात करूँगा। कहा गया हमारी पार्टी, हमारी मर्ज़ी, हमारा फ़ैसला, हमारी मर्ज़ी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्ज़ी, और सबसे बढ़कर हमारा लीडर इमरान खान, उसकी मर्ज़ी और उसका फ़ैसला। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी आज एक बड़ा इंकशाफ करूंगा। जो लोग उनके बारे में कुछ गलत फहमियाँ पाले हुए हैं, आज पहली बार आपको जानने और सुनने को मिलेगा कि ये अली अमीन गंडापुर कैसा गोरखधंधा था, वो कितने ठीक और कितने गलत हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी बाजोड़ एजेंसी से, कबायली इलाकों से तल्लक रखने वाला वो नौजवान जो रात को सोते हुए तकिए के नीचे अपने दिफा के लिए जो है वो गन रख के सोया करते थे, ये रात को सोते थे और बाहर फायरिंग हुआ करती थी। पैदा हुए बचपन में तो जिन्हें माएँ लोरी सुनाया करती थी, इन लोगों ने लोरी के बदले में दहशतगर्दी देखी, गोलियों की आवाज़ें सुनी और इनके कान, दिमाग, आँखें पक चुके हैं। यही वजह है कि मौत से, बाकी चीज़ों से नहीं डरते वरते। सोहेल अफरीदी का वज़ीर आला बन जाना और किसी का ये कहना कि मैं चैलेंज करूंगा, मैं हल्फ नहीं लूँगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, एक कानूनी जंग है, ये भी लड़ गुजरेंगे। और 90 वोट लिए सोहेल अफरीदी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी लीडर, इमरान खान ने अपने किसी बेटे को, भांजे को, बहन को, अपने शजरे में से किसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। और जब ये नामज़द किया, 35 साल नौजवान जो इमरान खान की सियासी उंगली पकड़ के बड़ा हुआ, जो तहरीक इंसाफ का स्टूडेंट का विंग है, उसका हिस्सा बना और हल्फ उठाया, पगड़ी पहनी, और जब बाहर निकला कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई गार्ड नहीं थे, ISF के नौजवान थे जिनके असार में वो बाहर आया। ये डरते नहीं हैं चूँकि इन्होंने कोई ख़जाना जमा नहीं किया हुआ, ये मरेंगे तो इमरान खान के नाम के ऊपर, तब्दीली के नाम के ऊपर, हकीकी आज़ादी के नाम के ऊपर। और क्या वजह थी कि सोहेल अफरीदी को जब नामज़द किया इमरान खान ने, जेल से बैठ के तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, बोलना पड़ा, कोर कमांडर हाउस में पाक फ़ौज के तर्जमान को बात करना पड़ी। और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई वो आपने भी देखी, हमने भी सुनी, हमने बात की उसके ऊपर। और इससे साबित हुआ सोहेल अफरीदी इस्टेब्लिशमेंट के लिए मौत का फरिश्ता है। साहिब, ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से कहा गया कि गंडापुर जो थे वो कंप्रोमाइज़ थे, बिल्कुल ऐसे था किसी हद तक। क्योंकि जिस शख्स ने करप्शन की हो, जो किसी के ज़ेर साया आ जाए, जो ये कोशिश करे, उनकी नीयत ये थी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मजबूर और लाचार हूँ और कोशिश करता हूँ कि इनके साथ बातचीत करके शायद खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन एक मैं बात छोटी सी आपको कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर गद्दार नहीं था और इमरान खान के साथ उन्होंने कभी गद्दारी का सोचा नहीं। मजबूरी थी, लाचारी थी, नीयत अच्छी थी, लेकिन उनकी एक अपनी स्ट्रगल थी और अपनी कुछ खामियाँ थी जिसके बायस वो ऐसे थे। वरना आज उन्होंने तकरीर भी की, सारी चीज़ें की, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तारीख में पहली बार कि मेरी बतौर चीफ मिनिस्टर जान छूटी और जो असल मकसद काज थी उसके लिए सोहेल अफरीदी आया और हम इसको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। और सोहेल अफरीदी वो नौजवान जो मोबलाइज़ करेगा नौजवानों को, जिन्हें ये गर्ज नहीं है कि ये दहशत गर्दी, ये फ़लाँ चीज़ें, हालांकि गर्ज होनी चाहिए, लेकिन उनका सिर्फ मकसद ये होगा कि हमने लोगों को जमा करना है
تحریک چلانی ہے اور اپنے لیڈر کو جو بے گناہ جیل میں ہے اس کو باہر نکالنا ہے۔ بصورت دیگر اس لیڈر کو اس لیے نہیں نکالا جا رہا تھا اور اس لیے نہیں نکالیں گے چونکہ یہ جیل میں بیٹھ کے اگر ایک فیصلہ کر کے پورے نظام کو ہلا سکتا ہے کہ سہیل افریدی چیف منسٹر 35 سالہ نوجوان بنے گا، تو امیجن کریں گے اس کے باہر آنے سے کس کو کب اور کیسے خطرہ ہوگا۔ آج فیلڈ مارشل صاحب کو ریٹائرڈ ہونے میں تقریباً 48 ڈیز باقی رہ چکے ہیں۔ ملک کے اندر جو کچھ ہوا میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ ہاں، پاک فوج نے بہت اچھی جنگ لڑی افغانستان کے ساتھ، ساری چیزیں ہوئیں، اس کے اوپر میں داد دیتا ہوں پاک فوج کو، انہوں نے بھارت کے خلاف بھی جنگ لڑی، ساری چیزیں کی۔ اب یہ جرحانہ پالیسی کے اوپر آگے فوج کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور رہیں گے، لیکن سیاست کے اندر ان کی مداخلت اور پھر یہ سہیل افریدی کا شعر جو آپ نے شروع میں سنا کہ اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا، یہ وہ جذبات ہیں، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو عمران خان نے ان لوگوں کے اندر پچھلے 28-29 سالوں میں پیدا کی اور اب اس کا پھل کھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور سہیل افریدی میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کے آنے کی وجہ سے عمران خان سمجھ لیں جیل سے باہر آئے گا، اور اب سہیل افریدی کی شکل میں آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا عمران خان جیل سے باہر بھی موجود ہے جو اس کو جیل سے نکالنے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کرے گا، اور اس کو تمام لوگوں کی حمایت شامل ہے۔ اور جو لوگ کہتے تھے، مجھے بھی ڈر تھا کہ یہ کوئی اور حکومت بنا لے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، لیکن ان پشتونوں کو کے والے لوگوں کو، ان پٹھانوں کو سلام کہ ان لوگوں نے بکے نہیں، جھکے نہیں، قیام کر کے ٹھہرے، اور یہ وہی بیس کیمپ ہے عمران خان کا جو قائم رہے گا، اور اس کے قائم رہنے کی وجہ سے عمران خان باہر آ سکتا ہے۔ یہ کشمیری جیسے یکجا ہوئے تھے، انہوں نے اپنے حق اور حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اسی طرح سے یہ پختون اور پشتون جو ہیں یہ بھی کھڑے ہوں گے اور ساری چیزیں ہوئیں گی، لیکن احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، ساری چیزیں کریں۔ میں دوسری جانب آپ کو بتا دیتا ہوں، چند ہفتے پہلے لاہور میں ایک خبر آئی کہ کسی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی، جبکہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ اس کے باوجود پنجاب کے اندر سٹوڈنٹس جو تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں کہ پنجاب حکومت کو سکولوں میں چھٹیاں کرنا پڑ گئیں، اور چھٹیاں کر کے نظام کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا۔ اب آپ امیجن کریں کہ جب سہیل افریدی آ چکا ہے، ساری چیزیں ہیں ملک کے اندر، اس وقت آپ حالات دیکھ سکتے ہیں، کوئی پڑوسی ملک، چین، افغانستان، بھارت، کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور لاہور کے اندر اگر ایک غلط خبر کے اوپر نوجوان اس طرح سے طیش میں آ سکتے ہیں تو یہ جو لاوا پکا ہوا ہے، یہ جو جنریشن زی ہے، یہ کیا حال کرے گی؟ صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے اور یہ پورا نظام لپیٹا جائے گا، اور اس نظام کو، خاص کر اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، چونکہ چور جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے، اور فکر انہی کو ہوتی ہے جو کچھ غلط کرتے ہیں۔ جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ڈر اور خوف سے نہیں گھبراتے اور وہ عاری ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ سہیل افریدی کے لیے کوئی بڑا اور ٹاسک نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے، عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں گے، اور آج پہلی تقریر کر کے، شعر پڑھ کے جو کچھ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے، یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ حکومت پریس کانفرنس کر کے لڑکھڑا چکے ہوئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے، اور ایسے اس شخص کو چیف منسٹر نہیں بننا چاہیے۔ ان سے حلف لینے سے انکار کیا گیا، رات کو اعتراض لگا کے نوٹیفیکیشن استعفیٰ واپس کر دیا علی امین گنڈا پور کا، لیکن انہوں نے پھر بھی 90 ووٹ ڈال کے جو تھی وہ ساری چیزیں کر لیں، اور اگر سہیل افریدی کو چیف منسٹر عمران خان بنا سکتے ہیں تو پھر وہ بڑے بڑے بیرسٹر گور کو بھی فارغ کر سکتے ہیں، وہ بہت بڑی تبدیلیاں لائیں گے، اور عمران خان ان کھیتوں کے اندر جو اس نے پودے اور بیج لگائے تھے اس کا پھل کھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور یقیناً وہ کہتے ہیں نا، دیر ہے اندیر نہیں، اس ملک کے اندر جمہوریت ٹھیک ہونی چاہیے، اس ملک کے اندر انصاف ہونا چاہیے، ہماری عدالتیں اور کچھ بھی نہیں، صرف عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے اور صرف انصاف ہونا چاہیے۔ جس دن یہ ہو گیا سارا کچھ ہو جائے گا۔ اب صاحبو دیکھیے کہ یہ جو فلسطین کے حق میں احتجاج ہوا، ایک مذہبی جماعت نے ایسے کیا، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب کوئی تسلیم نہیں کر رہا اسرائیل کو، چیزیں نہیں ہو رہی، معاملات ٹھنڈے ہو گئے، تو اب احتجاج کیوں کیا گیا؟ یہ میں سوال چھوڑتا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ جب احتجاج کیا گیا تو یہ ماں جیسی ریاست نے کیوں 300 لوگوں کو مارا، کیوں بختر بند گاڑیاں ان کے اوپر چڑھائیں، کیوں یہ بڑا ظلم کیا، کیوں جو ساتھ تھے رضوی ان کے گھر چھاپا مارا، ان کے صندوق کھولے گئے، صندوق کے اندر سے پیسے نکالے گئے، ان کی ماں کو اریسٹ کیا گیا، ان کی اہلیہ کو تنگ کیا گیا یا بہن کو، جو بھی ہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، اور ریاست نے 300 لوگوں کی
جان لی ہے، یہ کیوں لی گئی، اور میں اس واقعے کو یہاں پہ شامل کروں گا کہ جب ہادم رضوی صاحب نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ مجھے فیض آباد دھرنا کرنے کا کس نے کہا، اگر آپ لوگ یہ نہیں سدھریں گے تو میں بیان کروں گا، تو وہ جب تک بیان کرتے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ جو معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں تھیں صاحبوں، میں کچھ چیزیں، کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ حقائق آپ کے سامنے نہیں اس طرح سے بیان کر سکتا، لیکن اتنا ہنٹ اور توجہ ضرور دوں گا اس کے اوپر کہ یہ پورا پلان تھا ان کو لے کے آنا، پھر ساتھ لایا گیا، پھر مروایا گیا، چونکہ یہ ریاست بے رحم ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے، دوسروں کو ڈرانے کے لیے، خاص کر پی ٹی آئی کو اور دیگر لوگوں کو کہ دیکھو ہم کیسے مار دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چھوڑتے، یہ پورا ڈرامہ کھیل رچایا گیا۔ جبکہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطین کی حمایت میں آپ نکلیں اور فلسطین کے حق میں نکلنے والے اور اسرائیل کے خلاف نکلنے والوں کو اپنی ریاست مارے؟ جب احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، تو پھر احتجاج کرنے سے روک کے انتشار کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کیوں کے اندر اتنی ساری کیوں چھپی ہیں، اتنے سارے سوالات ہیں کہ ان کا جواب جو ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، اور عام عوام کو چونکہ اب سمجھ آ چکی ہے کہ یہ سارا عمل ہوتا کیوں ہے، یہ کیا کیوں جاتا ہے۔ آپ رضوی صاحب خود ہی ان کے جال میں پھنس چکے ہیں، اور اب آپ کے لوگ نہیں، وہ ہمارے بہن بھائی تھے، وہ ہمارے اپنے تھے جن کی جان گئی ہے، اور یہ بالکل غلط ہوا اور ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دنیا کی کوئی ریاست، یعنی کہ یہ پاکستان کے خلاف احتجاج نہیں تھا، پنجاب حکومت، کے پی کے حکومت، سندھ حکومت، کسی کے خلاف احتجاج نہیں تھا، یہ اسرائیل کے خلاف احتجاج تھا، فلسطینیوں کے حق میں احتجاج تھا، اور احتجاج کرنے والوں کو مار کے روک کے، جب آپ ایک چیز کرنے سے روکیں گے تو تب انتشار ہوگا۔ اگر آپ ان کو نہ روکتے، یہ آتے، یہ احتجاج کرتے، واپس چلے جاتے، تو کیا انہوں نے کوئی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور یا جی ایچ کیو کے اندر گھس کے کچھ کرنا تھا؟ نہیں کرنا تھا صاحبو۔ یاد رکھیے گا جب لوگوں نے 9 مئی والے دن کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنا شروع کر دیا، پلان تھا، جو بھی تھا اور چیزیں ہوئی تھی، وہ ایجیٹیشن، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہ رہے تھے، اور خوف زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، خوف ایک نہ دن مٹ جاتا ہے، اور خوف سے آپ زیادہ دیر نظام کو نہیں چلا سکتے۔ ملک کے معاشی حالات، ملک کے سیاسی حالات، ملک کے کسی بھی طرح کے حالات اس وقت اندرونی اور بیرونی اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی نے تحریک چلانی ہے عمران خان باہر آ جائے، کبھی کسی نے تحریک چلانی ہے یہ حکومت چلی جائے، کبھی کوئی تحریک چلائے گا فلسطین آزاد ہو جائے اور چیزیں ہو جائے، کہاں فلسطین، کہاں اسرائیل، اور اتنے بندے تو ایک دن میں فلسطین میں مارے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا، یہ احتجاج میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر کیا تھا تو حکومت کو روکنا نہیں چاہیے تھا، اور روک کے جس طرح سے لوگوں کی جان لی گئی یہ بالکل غلط ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سہیل افریدی کس کے لیے موت کا فرشتہ بن چکا ہے، یہ چیزیں کس طرف جائیں گی، یہ کیسے حالات پیدا ہوں گے، اس کے اوپر آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو مزید دوسرے ایپیسوڈ میں اس معاملے کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔